बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बड़े भरपूर अंदाज में पेश किया। बहुत से लोगों ने उनकी तारीफ़ की, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की राय तो आई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि एक दबंग अंदाज़ था उनका, और जिस अंदाज़ में उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम की हमायत, जिस अंदाज़ में उन्होंने कश्मीरी अवाम की हमायत, और एक और उसके साथ साथ एक और बात उन्होंने की, वो भी काबिल गौर है और उसके ऊपर ज़रूर हमें ये बात करनी चाहिए। वो ये थी कि अगर भारत ने किसी किस्म की कोई जारहियत की तो उसका हतमी जवाब दिया जाएगा। और इससे क्या मतलब हम ले सकते हैं, इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। इसके अलावा PTI ने एहतजाज की जो सियासत शुरू कर रखी है, उसका एक कड़ी आप कह सकते हैं, पहले पिंडी में जलसा था, फिर जलसा मनसूख करके एहतजाज, और एहतजाज का जो कुछ हमने देखा, जो हाल हुआ, वो सब के सामने है। और तीसरी बात, अफसोसनाक ख़बर आप कह सकते हैं उसको, वो है हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत की। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, एंकर हैं, और सितारा इम्तियाज़ उनको मिला हुआ है। बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का, जनाब जवाद शमसी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि मैंने शुरू में बात की मियाँ शहबाज शरीफ की तकरीर की, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी थी। क्या आप क्या समझते हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। शहबाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ी मुद्दत पे बाद मुझे वो अपने उसमें नज़र आए हैं, फॉर्म में। और मेरा ख्याल है उनको खबर मिल चुकी थी कि IMF ने $7 अरब जो है जी उसकी अप्रूवल दे दी है। दे दी, बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा कि जब ये जिला वतनी के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, उस वक्त की इनकी स्पीचेस उठा के देख लें, ऐवान इकबाल की स्पीच उठाएं या दीगर अलहमरा की कोई स्पीच उठा लें, किसी और जगह की स्पीच उठा लें, तो उन्होंने पूरी जो है प्लानिंग के साथ कभी माइक गिराए, कभी जनाब जोशीला अंदाज, कभी हबीब जालिब। तो ये हम तनकीद करने वाले तो तनकीद करते हैं, लेकिन जब इस तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो फिर एक काम करने का एक जो जज्बा है वो भरपूर आगे बढ़ के वो होता है। तो अब चूँकि यहाँ से जब गए हैं तो मुझे एक खुशाइंद बात नज़र आई है, वो इस तरह से कि अमूमन जब वज़राए आज़म जाते हैं तो उनकी बैक जो है उसके ऊपर स्टैब्लिशमेंट का हाथ कम ही होता है। ठीक है। तो अभी इनकी इस स्पीच से ये भी मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इनका बहुत हद तक इत्तफाक है। बिल्कुल ठीक है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का और हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसका, हुकूमत पाकिस्तान का। और ये इसलिए भी इस वक्त का तकाजा है कि आप इंटरनेशनली बहुत सारी तब्दीलियां देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे हैं, और अब दुनिया में तन्हा जीना बहुत मुश्किल है किसी भी मुल्क का। ठीक बात है। अब जिस तरह से आप देखें कि रशिया, ईरान, इंडिया आपके पास मौजूद है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये खित्ता जो है ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। बिल्कुल ठीक। आपने अभी तज़किरा किया शहबाज शरीफ की स्पीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी ये हमला नहीं हुआ था हसन नसरुल्लाह वाला, उस वक्त वो स्पीच कर चुके थे, और एक जेस्चर हमारी जो वफद था उन्होंने ये दिया कि जब नेतन्याहू अपनी स्पीच के लिए आए तो वो अपना बाइकआउट कर गए, वॉकआउट कर गए। और उससे भी एक नज़र आता है कि हमारी पॉलिसी अब क्या बनने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और उसको भरपूर अंदाज में मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा अभी। लेकिन सबसे अहम बात जो इसमें थी कि शहबाज शरीफ ने एक तो अल्फाज के ज़रिए से तनकीद की और मजम्मत की, दूसरा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से उन्होंने मुक्का मारा है, बिल्कुल वो डाइस के ऊपर मुक्का मारा, तो उससे एक उनका अंदर का शहबाज शरीफ जो था, शहबाज तेरी परवाज, वो नजर आया। और अगर इसी तरह
ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ مل کے اپنی فارن افیئرس پہ گرپ مضبوط کرتے ہیں تو پاکستان عنقریب بہت آگے ہوگا. صحیح ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے اب فلسطین کا جو معاملہ ہے وہاں پہ شہباز شریف نے جو گفتگو کی ہے، جس طرح سے بچے دفن ہو رہے ہیں، جس طرح سے زمین بوس ہو رہے ہیں، بلڈنگ پہ بمباری ہوتی ہے، لاشیں بھی نہیں نکالتے، وہ وہیں پہ ان کو اپنا جنازہ ان کا پڑھا کے دفن کر دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، بہت بڑا. اور پھر وہاں پہ شیرخوار بچے بھوک سے مر رہے ہیں، خواتین اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہودی ہے جن کو آپ صہیونی طاقتیں کہتے ہیں، اب ان کو میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، انہوں نے جس طرح سے مسلمان خواتین کی عصمت دری کی وہاں جو اپنا مثالیں قائم کی ہیں انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عبرت کا نشان ہمیں بنایا ہے. اور مسلم امہ کا جو لفظ ہم کبھی سنا کرتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو وہ بھی اب مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مسلم امہ مجھے کہیں نظر نہیں آتی. اچھا، اس میں نے شہباز شریف نے ایک فکرہ بولا، میں اس کو آپ کے سامنے دہرانا چاہوں. انہوں نے کہا جی کہ اس قتل عام میں یہ صرف جو قابض فوج ہے، حملہ آور فوج ہے، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے نہیں ہیں، اس ظلم کے اوپر خاموش رہنے والوں کے ہاتھ بھی ظلم سے خون سے رنگے ہوئے ہیں. یہ ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ لیکن یہ واضح طور پہ بات ہے، سعودی عربیہ آپ کے سامنے، آپ کے سامنے جتنے بھی ارد گرد کے ممالک دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا امریکہ تو واضح طور پہ جو ہے نا وہ تو سپورٹر ہے نا اس جنگ کا، برطانیہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن وہ ممالک جو کلمہ گو ہیں ان کو تو بولنا چاہیے تھا، ان کو بولنا چاہیے، صرف بولنا نہیں چاہیے تھا، احتجاج کرنا چاہیے تھا. آپ کو آیا کہیں نظر؟ نہیں نظر آتا. آپ کو سعودی عربیہ ہماری طاقت ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایک مرکز ہے اور منبع سب وہیں سے پھوٹتے ہیں. بالکل. اور جب سعودی عرب سے آواز نہیں اٹھ رہی تو پھر ایران کی آواز بھی نحیف ہو جاتی ہے، پھر پاکستان کی آواز بھی نحیف ہو جاتی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے مسلم ممالک کی آواز بھی نحیف ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں طاقت کے لیے ضروری ہے کہ سعودی عرب سے کوئی ایسی آواز آئے کہ جس کو آپ جہاد کا نام لے لیں، جس کو آپ ایز اے ہیومن بینگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں باقی دنیا جو کہ انسانی حقوق کا بڑا پرچار کرتی ہیں، اور جہاں کہیں کی ایک واقعہ ہو جاتا ہے، کسی ایک شخص کا کوئی قتل ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، اس کو بڑا اٹھاتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ظلم نظر ہی نہیں آ رہا کسی کو. نظر آ رہا ہے، یہ تو جس کو کہتے ہیں ڈریبلیٹلی، یہ جان بوجھ کے اس پہ چشم پوشی کی جا رہی ہے. مجھے بتائیں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے جو کہ جنگی جرائم کے لیے جہاز بھی پرووائڈ کر رہا ہے، بمبارمنٹ بھی کروانے کے لیے بام بھی پرووائڈ کر رہا ہے، اسلحہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے، جدید اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے، اور وہ بوڑھا آدمی سپیچ میں کہہ رہا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ جی جنگ بندی ہو. یہ کیا لبادہ اڑا ہوا ہے. میری مراد پریزیڈنٹ امریکن پریزیڈنٹ سے ہے، اور وہ جناب اپنا مذاکراتی کوششیں ہو رہی ہیں. بھائی یہ تو اسی طرح ہے کہ جیسے بدماش کو کہا جائے کہ جاؤ پہلے قبضہ بھی کر لو اور اپنی پسند کی خواتین بھی اٹھا لو، ان کے مال پہ بھی قبضہ کر لو، ان کی زمین پہ بھی قبضہ کر لو، ان کی بے حرمتی بھی کر لو، پھر میں صلح کے لیے. اب یہ وقت آ گیا، آپ دیکھیے گا چند دنوں بعد یہ جنگ بندی بھی اناؤنس ہوگی. جب انہوں نے ٹارگٹ اچیو کر لیا، حسن نصر اللہ والی آپ نے بات کر دی، پھر اس سے پہلے آپ شہادتیں دیکھ لیں جس طرح سے ایران میں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو انہوں نے شہید کیا. اصل میں یہی کہتے ہیں کسی اپنا تحریک کی جب بیک بون توڑنی ہو ان کے سربراہان کو پہلے قتل کر دو. ان کو سال لگے ہیں. ایک چیز جو ابھی ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف کی سپیچ کی، جس انداز میں جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ جی کہ ہمیں وہ پرانے والا شہباز شریف انرجی نظر آئی، اور جس جذبے کے ساتھ اور کلیئر آپ کہنا چاہیے کہ اس میں میسج انہوں نے دیا، اس سے پاکستان کو کیا کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی پاکستان کے اوپر اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب ذرا وقفے کے بعد آپ سے دینا جی. ناظرین، ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے شمسی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وزیر اعظم کے اس پیغام کا کوئی پاکستان کے اوپر، کوئی سفارتی سطح کے اوپر کوئی اثرات آ سکتے ہیں، کوئی منفی اثر پڑ سکتا ہے، اور پاکستان اس کو کس طرح سے فیس کرے گا؟ آئیے شمسی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی اچھا سر، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، اس میں تو ہمیں تنبیہ کی گئی ہے
بلکہ حکمن کہا گیا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو. ساتھ بالکل ٹھیک بات. اور جب آپ بینگ اے مسلم کسی مظلوم کی آواز بنتے ہیں تو آپ کے کانفیڈنس میں، آپ کی انرجی میں آٹومیٹکلی اضافہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. جذبہ اندر سے جو جس کو آپ اور کہتے ہیں اگر کہ آپ کسی مظلوم کے اوپر ہوتا ہوا ظلم اس کو روک سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور روکتے نہیں ہیں تو آپ کا فیس اور آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے. جس طرح پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کے سربراہان مملکت جو تھے ان کے فیسز جو تھے ان میں یہ کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے بار بار اس لیے آپ سے کہا کہ اس وقت مجھے لگتا ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں بہت بڑا چینج آیا ہے. اور یہ بہت بڑی زبردست بات ہے کہ اس میں جو بات آپ نے کی کہ اس میں دونوں اسٹیک ہولڈر، آپ کہنا چاہیے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو سیاسی قیادت ہے، پوری قیادت کی میں بات کروں، کیونکہ یہ کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ جی کہ یہ پاکستان کا یہ سٹینڈ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. وہ ہمیں ایک پیج پر نظر آتی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے اس پہ. اچھا، اس میں دیکھیں جی کچھ لوگ ادھر عمل ہو رہا ہے جس طرح سے بھی وہ قتل عام جاری ہے، وہ اپنی عوام کو جلسے جلوس کروا کے لاہور میں کروا لیتے، پنڈی میں ایک احتجاج کروا لیتے، کسی بھی مذہبی جماعت سے کروا سکتے تھے. بھرپور ایک اپنا ٹیلی ویژن پہ اس کا ایک کوریج چلا جاتا، کوریج چلا جاتی، انٹرنیشنلی بڑے بڑے چینلز اس کو کور کرتے. لیکن میرے خیال میں یہ جو اقوام متحدہ کی تقریر ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے آنے والے وقت میں. آپ دیکھیں یہ جو واقعہ کیا ہے انہوں نے لبنان میں، جس طرح سے بمبارمنٹ ہوئی ہے اور جس طرح شہادتیں ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد علی خامنہئی کا محفوظ مقامات پہ منتقل ہونا، یہ ایک پوزیشنز بن رہی ہیں مسلم ممالک کی. اب کس طرح سے پاکستان اس میں سے نکل نہیں سکتا. ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک. پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یا تو جنگ بندی کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، علم بلند کرنا ہوگا، یا پھر پارٹی بننا پڑے گا. اچھا، اس میں ایک اور بھی تو ایک اشارہ ملتا ہے نا، جب آپ ایک دوسرا ملک، ایک بذات خود ایک ایران آزاد ملک ہے اور اس کے سربراہ اگر محفوظ مقام پر منتقل ہوتے ہیں تو اس سے خدشہ تو یہ بھی ہے کہ یہ جنگ اور پھیلے گی. بالکل، مجھے لگتا ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا. انہوں نے اپنے سربراہان کو اب محفوظ مقام پہ پہنچا کے، تو اب مجھے لگتا ہے ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے جنگ کا، اور بھرپور مزاحمتی جنگ ہوگی اسرائیل کے خلاف. اچھا، اس میں یہ جنگ یہیں تک رہ جائے گی اگر خدا نخواستہ، ہم خدا نخواستہ پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ یہ جنگ پھیلے، لیکن جس طرح سے اسرائیل کر رہا ہے آگے بڑھتے ہوئے، ابھی حسن نصر اللہ کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، ایران کو خطرہ اگر ہے تو یہ باقی جو طاقتیں ہیں، جیسے جس کو ہم ابھی شروع میں آپ نے بات کی تھی بلاک کی، شروع میں آپ بات کی تھی گروپنگ کی، کہ اس گروپ میں روس، چائنا اور دیگر جو طاقتیں ہیں اس وقت، وہ خاموشی سے سارا کچھ دیکھتی رہیں. نہیں، رشیا اب میدان میں آ گیا. جو مجھے میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ ایران کی بیک پہ بھرپور طریقے سے اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پاکستان جو ہے اس کو اپنی پوزیشن لینی پڑے گی. اور اس سپیچ سے پاکستان نے ایک جو تاثر پوری دنیا میں دیا ہے وہ یہ کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور اتنا مجبور نہ کیا جائے، ہمیں نہ دیوار کے ساتھ لگایا جائے کہ ہم اپنے مسلم شہید ہوتے ہوئے بچوں کے خون کی جو ہولی آپ کھیل رہے ہیں اس کے بدلہ تو نہیں، کم از کم اس میں رکاوٹ بننے کے لیے ہم آپ کے سامنے. اور یہ اس کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اس کا اشارہ میں نے شروع میں جب بات کی تھی کہ اس میں جو وزیر اعظم نے بھارت کو بھی تنبیہ کی تھی نا، انہوں نے کہا کہ جی اگر وہاں سے کوئی جارحیت ہوئی تو ہم اس کو حتمی جواب دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کشمیر کے حوالے سے اب خاموشی تھی ہمارے ملک میں، آپ کو پتہ ہے الیکشن ہوئے ہیں ابھی وہاں پہ، اور جس طرح سے کشمیر کی اسپیشل جو پوزیشن تھی اس کو وائلیٹ کیا ہے مودی گورنمنٹ نے، اس کو وفاق کے انڈر اس نے وہ لے گیا ہے 370 اور 37. اب اس کو بھی واپس کرنے کے لیے شہباز شریف نے یاد دہانی کروائی ہے. قراردادیں جو اقوام متحدہ کی ان کی طرف اشارہ انہوں نے کروایا ہے کہ وائلیشن پہ وائلیشن ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر ان دونوں کو جو ایک بہترین کام تھا، کیونکہ دیکھیں اسرائیل بھی وائلیشن کر رہا ہے نا اقوام متحدہ کے معاملات کی، فلسطین کے حوالے سے اسرائیل بھی وائلیشن کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ نہ ہو، تنبیہ اس لیے کر دی کہ یہ نہ ہو کہ جو اسرائیل کر رہا ہے کل کو جناب مودی صاحب بھی جو ہے انڈیا بھی اسی روش پہ چل نکلے کشمیر کے حوالے سے.
ہمارا بھی تو کشمیر ہے نا، جی جس کو اب ہم آزاد کشمیر کہتے جی ہیں، جی بالکل ہاں تو وہ تنبیہ اس وقت بنتی تھی، اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے، اچھا مجھے ایک یعنی اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس کو مثال بناتے ہوئے جس طرح اسرائیل کر رہا ہے ادھر سے کوئی شرارت کرے شرارت بھارت ہو کے سکتی ہے، جی اس کی پاسبلٹی ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب وہ کی تھی انہوں نے اس کا جواب مل اس گیا کا تھا جواب ان کو۔ مل گیا، اور اب بھی جواب ملے گا۔ اور پاکستان نے اس وقت حالانکہ ہمارے پرائم منسٹر اس وقت کے جو تھے انہوں نے باقاعدہ اسمبلی میں کہہ دیا تھا کہ میں حملہ کر دوں، ہاں بالکل کہا گیا تھا انہوں نے کہ کہا اور تھا پھر بتائیں میں ہاں، کیا حملہ میں کر پھر دوں، کیا کروں، حملہ کر دوں، حالانکہ یہ تو نہیں، یہ جواب نہیں بنتا یہ تھا جواب نہیں بنتا تھا۔ اب یہ جب آپ اپنے ملک کے تحفظ کرنے والے اداروں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اور سپریم سربراہ ہیں حکومت کے نا اس وقت، اور اس وقت آپ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، جو ہمارے جو پروفیشنل جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اکیلا وزیر اعظم فیصلہ نہیں کرتا، ٹھیک بات ہے ٹھیک وہ بات پھر میرٹس اینڈ ڈی میرٹس پہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے کام کریں تو یہ ہوگا، اگر اس طرح سے کریں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ صحیح صحیح تو اب میرا خیال ہے وہ انجام اور آغاز دونوں چیزیں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پاکستان سوچ چکے ہیں، یقیناً سوچ چکے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے، وہ ہے وہی جماعت جس کا آپ نے ذکر کیا، جس کے وزیر اعظم کا آج کل تحریک انصاف احتجاج کے اوپر ہے، لیکن پچھلے دنوں جو احتجاج کی جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت یہ تھا کہ یہ IMF کے پروگرام کو رکوانا چاہتے ہیں، اس لیے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تو ہو چکا، اب پاکستان کے لیے IMF کا پروگرام منظور ہو چکا، پاکستان کو پہلی قسط بھی مل چکی۔ ایک تو اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، کیا اب وہ جو احتجاج کی سیاست ہے وہ تھم نہیں جائے گی؟ کیونکہ وہ جو ٹارگٹ تھا وہ تو اچیو نہیں ہو سکا، پاکستان نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا۔ دوسرا، یہ جو احتجاج کی سیاست ہے اب اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ دونوں باتیں میں نے اس لیے آپ سے ابھی کر دی ہیں کہ یہ آپ نے مجھے وقفے کے بعد ذرا بتانی ہے۔ ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جی شمشید صاحب، اچھا آپ نے بڑا مزیدار سوال کر دیا، آپ کو ویسے ان کی جبلت کا تو پتہ ہی ہے۔ جی بالکل، ہم پروگرام سے پہلے نا فطرت پہ بات کر رہے تھے، ہاں ہاں تو بانی PTI کی جو فطرت ہے نا اوپر نیچے ہونے والی، ہاں وہ ابھی تک موجود ہے، اس میں سے وہ نکل نہیں پا رہے۔ وہ حکومت میں تھے تب بھی شغل تھا، میلہ تھا ان کا، آج وہاں جلسہ آج وہاں جلسہ، کام پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، نہ ان کی کوئی ڈائریکشن ہے، نہ ان کا کوئی لائحہ عمل تھا، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی سپیچز میں کہا تھا حکومت میں آنے کے بعد ہماری تو تیاری نہیں تھی، ہمارے پاس ٹیم ہی نہیں تھی، ہاں ہمارے پاس ٹیم، ہماری تو تیاری نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہتے تھے کہ میں نے پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا، اب سچویشن یہ ہے کہ ان کو نا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اوپر نیچے، اوپر نیچے کی سیاست میں ان کو مزہ آتا ہے۔ جیسے ایویں ہی شام کو نا 4-6 بابے بیٹھ کے، بزرگ بیٹھ کے، یا ویلے تھڑے پہ بیٹھ کے، ویلے لوگ، ہاں اب بابے تو خیر بہت قیمتی ہوتے ہیں اس قوم کے، ویلے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بیٹھ کے نا چوک چوراہوں میں ایویں ہی، وہ فلانے دا منڈا انجینئر بن گیا ہے، فلانے دا منڈا جناب اینی تنخواہ لے رہا ہے، فلاں اتنا کما رہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی ان کی ٹانگیں کیسے کھینچنی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ان کا فائدہ نہیں ہوتا اس میں، انہوں نے الٹا نقصان کرنا ہوتا ہے۔ اب PTI ہے گی ویلیاں دی جماعت، ٹھیک ٹھیک، اب انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے، کبھی قاضی فائزی صاحب کے اوپر بمبارمنٹ، شہباز شریف کو تو خیر یہ بخشتے ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو کبھی پنجاب کو نواز شریف کو بھی انہوں نے نہیں کبھی بخشا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ٹارگٹ بھی ہو نا کوئی کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے یا اس طرح سے کرنا ہے، وہ نہیں ہے، یہ بس شغل میلہ ہے ان کا سیاست، اور جنہوں نے سیاست میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کہ آئے روز کوئی نہ اپنے لوگوں کو ایک آس امید متحرک رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، آج وہاں احتجاجی جلسہ، آج وہاں، مجھے بتائیں کہ انہوں نے بلکہ جو باہر قیادت ہے جو کہ اپنی ہے، جی جی، جو کہ اپنے لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ جو بڑی تابع دار لوگ ہیں، وہ صحیح ہے، علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بڑا تابع دار آدمی ہے، یہ گوہر خان صاحب بڑے تابع دار آدمی ہیں، مجھے پتہ ہے گوہر صاحب نے کتنی تحریکیں، ویسے گوہر صاحب اچھے آدمی ہیں، آپ ان کو یہ کہیں کہ دیکھیں وہ سوچ سمجھ کے کم از کم بولتے ہیں۔ گوہر صاحب کے بارے میں مجھے بتائیں انہوں نے کتنی تحریکوں کو لیڈ کیا، کسی کو بھی نہیں، ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ نہیں، کوئی ایکسپیرینس نہیں، کوئی ایکسپیرینس نہیں نا۔ آپ بتائیں مروت صاحب کدھر چلے گئے ہیں؟ نہیں، دیکھیے سیانے لوگ ہیں نا، وہ تو سمجھدار لوگ ہیں۔ ابھی جو احتجاج جو ہوا پنڈی والا،
اس سے کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہے، 0/0/0۔ تو اپنی یہ تو پوزیشن خراب کرنے والی بات ہوگی سر نا، یہ پہلے آپ لاہور نے والا جلسہ اعلان لاہور کیا۔ والا جو جلسہ ہے ہاں امجد صاحب، جی لاہور والا جو جلسہ ہے ہاں وہ نہ کرتے تو ایک ان کی دھاک بنی رہتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لاہور کے جلسے کے بعد ان کی جو کانفرنس روم میں لڑائیاں ہوئی ہیں ہاں بندر بانٹ پہ، جی بالکل کہ خرچہ کیا ہوا ہے، ایک دوسرے پہ کہ گریبان پھاڑے ہیں انہوں نے، جو ایڈز ان کو باہر سے آتی تھیں وہ اب آنا بند ہو گئی ہیں، اب بریک لگ گئی ہے۔ فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد نیٹ ورک ٹوٹ چکا ہے، صحیح، اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نیٹ ورک کس طرح بریک ہوا ہے۔ ٹھیک تو بات ہے۔ اس نیٹ ورک بریک ہونے کے بعد اب جان کے لالے پڑ گئے ہیں محترم پی ٹی آئی کے جو چیئرمین عہدیداران ہیں، جی بالکل نہیں، چیئرمین سابقہ چیئرمین یعنی بانی پی ٹی آئی، جی ٹھیک ہے۔ ان کو نکلوانے کی بجائے مزید ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا ویسے یہ میاں والی والا جلسہ کیوں، جب گنڈا پور نے اعلان کیا تھا تو یہ کیوں کینسل کیا تھا انہوں نے؟ سر ان کو پتا ہے لاہور کے جلسے میں کلئی کھل گئی ہے۔ تو میاں والی تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ہی ہے نا، وہاں سے وہ اپنے حلقے سے لوگوں کو لا سکتے تھے۔ دراصل کلئی کھل گئی نا، میاں والی بھی تو تاڑے پنجاب دا حصہ ہے نا، ہاں تو پنجاب میں تو ان کو پتا ہے کہ معافی مانگنی پڑے گی، وہ تو کنڈیشنل ہے کہ وہ سٹیج پہ آگے معافی مانگے گا، تو اب معافی مانگ لے تو پھر وہ اس کی جو یہ شوشہ بازیاں اور یہ جو بدماشی ہے جس کو آپ، اچھا یہ پنڈی والے جلسے پہ بھی بانی پی ٹی آئی کا موقف یہی تھا کہ جی کہ یہ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا جی اجازت نہیں دیں گے، پھر انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے اجازت دے دیں لیکن کہیں دور دراز دے دیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کیا فائدہ کیا لینا چاہتے جو احتجاج کیا یہ سارا سلسلہ؟ اصل میں جو شہریوں کی زندگی عذاب ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2011 کے بعد انہوں نے جلسہ کیا، اس کے بعد آئے دن آپ کے بچوں کے پیپرز بھی ہوتے ہوں گے لاہور میں، ایسے ہی میرے بچوں کے بھی ہوتے تھے، روزانہ رات کو آپ نا 2 رکعت نماز نفل کی منت مان کے سوتے تھے کہ یا اللہ صبح میرے بچوں کا پیپر صحیح ہو جائے اور صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے بیٹے کا ایک پیپر کینسل ہوا نا جی اسی چکر میں کہ انہوں نے کہا جی یہ بند ہے سارا کچھ جائیں، اور وہ اس کا کیمبرج کا پیپر تھا۔ بات دیکھیں نا جی، یہ چوک جو ہے وہ کون سا چوک بلاک ہو، اور اللہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس احتجاجی سیاست سے ہم باہر نکلیں۔ اصل میں نا نواز شریف کو تباہ کرنا یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو تباہ کرنا، یہ ایک 1 by 1 ان کے ٹارگٹ سے اصل ٹارگٹ ریاست پاکستان ہے ان کا۔ اچھا اس میں نا ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے، میں اپنی آپ کو فیلنگز دے رہا ہوں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ سارے ٹارگٹ جن کا آپ نے ذکر کیا، مطلب فرض کریں دوسری سیاسی جماعتیں تمام، کسی ایک کو نہیں، وہ تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف تھے، پھر اداروں کے خلاف، اور اوورال اس سارے کا معاملہ یہ تھا کہ ریاست کو نقصان پہنچانا، لیکن یہ سارا کچھ وہ ریورس ہو چکا ہے۔ اب ہلکے پھلکے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جن کو آفٹر شاکس کہہ سکتے ہیں، وہ رہ گئے ہیں، ہلکی پھلکی موسیقی رہ گئی اب۔ ہاں تو تھوڑا بہت تو چلتے رہنا چاہیے کہ نہیں؟ میرے خیال میں آپ نا یہ شگوفے اس وقت اچھے لگتے ہیں جب آپ بہت سٹیبل ہوں، آپ کی عوام جو ہے ان کی ایک 1 کیپٹا انکم جو ہے وہ بڑی اچھی خاصی ہو، وہ اپنے گھر میں خوشحال ہوں، بچوں کی فیسز جاری ہوں، علاج ہو رہے ہوں، خوشحالی ہو، بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہوں، تو یہ ہلا گلا سیاسی جلسے یہ سوٹ کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں 5 سال کے لیے پاکستان کے اندر جب تک ہم اکنامکلی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتے، یا ہمارے بچوں کو روزگار نہیں ملتا، یا ہیلتھ ایشوز ہمارے ٹھیک نہیں ہوتے، ملک کی ڈائریکشن درست نہیں ہوتی، جلسے جلوسوں کے اوپر بھرپور قسم کی پابندی لگا دینی چاہیے۔ لیکن آپ دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ دنیا کو وہ تو کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں آپ نے اظہار رائے پہ پابندی لگا دی۔ آپ رزلٹ اورینٹڈ جب کام کریں گے نا تو دنیا ہی آپ کو کہے گی کہ جس طرح چائنا کو نہیں کہہ رہے لوگ کہ چائنا نے کہاں سے شروع کیا، نشہ پتہ کرنے والے لوگ تھے یہ سارے، ان کو کس طرح سے ڈائریکشن دی گئی، ان کو کس طرح سے اٹھا کے انہوں نے زمین سے آسمان پہ بٹھا دیا، اب اکنامکلی دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ۔ جی لیکن دنیا میں واحد ملک ہے جس نے آفیشلی اناؤنس کیا ہو کہ اب ہمارے ملک میں کوئی آدمی غریب نہیں رہا۔ ہاں دیکھیں نا، یہ ان کا یہ تو اب آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ جی جب ان کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی کہ ایک بچے سے زیادہ بچہ نہیں پیدا کرنا، جب ان کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، جلسے جلوس نہیں کرنے، جب کرپشن کے اوپر پھانسیاں لگائی گئی تھیں، پوری دنیا نے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، ہٹلرز کو بھی انہوں نے کہا تھا یہ آگے گزر گئے ہیں۔ بالکل تو رزلٹ اورینٹڈ کام کیا، آج آپ تعریف کر رہے ہیں۔ آپ 5 سال پابندی لگائیں پاکستان میں، 5 سال بعد رزلٹ دیں پوری دنیا کو، یہی ٹرمپ اور یہی سب لوگ، یہی مودی آپ کی تعریف کر رہا ہوگا۔
یقیناً یہ آپ کی بات درست ہے. اچھا ایک چیز اور وہ ہے پاکستان کو جو IMF کا جو قرض پروگرام اپروو ہوا ہے اس کے بعد پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ان میں کیا بہتری آ سکتی ہے اور پاکستان کے عوام کو اس کے فوائد کب تک مل سکتے ہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شمسی صاحب وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو IMF سے ہمیں قرض پروگرام اپروو ہوا, تھوڑے پیسے ہیں, اتنے زیادہ پیسے تو نہیں ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوورال پوری معیشت کو وہ بہتر کر دیں گے. ابھی قسط ملی ہے ہمیں تقریباً $1 ارب, $1 ارب اور $3 کروڑ کی قسط پاکستان کو مل گئی ہے اس کی. لیکن اس سے امیدیں بہت ساری ہیں کہ جی ہمیں باقی دوست ملکوں سے اب سرمایہ کاری بھی آ سکتی ہے, ہمارے لیے راستے کھلنا شروع ہو گئے. انٹرنیشنل جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر کر دیا. پاکستان کے جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی جو قیمت ہے اس میں استحکام ہے, لیکن اب مزید مستحکم ہوگی اس پہ. پاکستان کا سٹاک مارکیٹ پاکستان کا بہتر ہونا شروع ہو گیا. اب اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر یہ تقریباً 82,000 کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے اس وقت. تو اس کے ان تمام چیزوں کے عوام کو کب اثرات ملے گے؟ میری یہ اسپیشلٹی تو نہیں ہے یہ اکنامکس, لیکن میں پھر بھی اتنا ضرور جانتا ہوں کہ موٹی موٹی باتیں ہیں, کیونکہ میں اور آپ گھر کا کچن ہمارا چلتا ہے, ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور ہم اپنے گھر میں تعمیر و ترقی کرتے ہیں, اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. فارن ایکسچینج کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا ربط ہے, خرید و فروخت ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاکٹ میں کچھ پیسہ آ جاتا ہے سروائیو کرنے کے لیے, بالکل ٹھیک ہے, تو فزیکلی آپ اس کا آپ کے نا برین پہ اثر پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب برین پہ اثر پڑتا ہے کہ جی میرے پاس کچھ ہے, مینٹل سیٹسفیکشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ذہنی آسودگی اس کے بعد ذہنی آسودگی جب حاصل ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کچھ پلانز لے کے آتے ہیں, خواہ وہ عوام کے لیے ہوں, خواہ وہ ریاست پاکستان کے لیے ہوں, خواہ وہ اداروں کے لیے ہوں. جب یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا جو نیچے گراس روٹ لیول تک اس کے مفادات جاتے ہیں. جس طرح مہنگائی جو ہے وہ 1 ڈیجٹ میں آ گئی ہے, بالکل آگے کہاں بات ہو رہی تھی, بالکل پھر دوسری 36-37% تک چلی کہاں جب یہ حکومت آئی ہے, روز بانی PTI کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی تھی کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اناؤنسمنٹ نہیں ہو رئی. بلکہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے تو باقاعدہ اس کے اوپر پروگرام بھی کر دیے تھے کہ جی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا, بس اعلان ہونا باقی ہے. اب دیکھیں بچوں میں افراتفری پڑی ہوئی تھی, میں خود چونکہ پڑھاتا ہوں کئی جگہ پہ, تو میں بچے پوچھتے تھے کہ جی کیا کر رہے ہو یار, تو وہ بتاتے تھے کہ جی میں تو ویزا اپلائی کر رہا ہوں, میں فلاں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, فلاں یونیورسٹی میں میں 2 ماہ میں چینجز دیکھی ہیں یہاں پہ پاکستان میں. ان 2 ماہ میں ان کو پاکستان میں امید نظر آنا شروع ہو گئی ہے بچوں کو. یہ آپ ہماری یوتھ کی میں بات کر رہا ہوں, میں اس یوتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی توہین کرے, میں اس یوتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہمارے بزرگ سیاستدانوں کو برے برے نام اور القابات سے, جو ہمارے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو تاکہ تمہارے سچے کو خدا کو برا نہ کہہ دے. تو یہ جو تربیت کر دی تھی بانی PTI نے, اس سے آہستہ 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 لوگ نکل رہے ہیں, بچے نکل رہے ہیں, اور یہ پازیٹیو باتیں ہیں. یہ IMF کے پروگرام کے بعد اگلی بات جو میرے جو آ رہی ہے سمجھ میں, وہ یہ کہ شہباز شریف کی سپیچ بھی اسی چیز کا نتیجہ ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ IMF پروگرام کی اپروول کے بعد سیٹسفیکشن تھی ذہنی طور پر فری ہو کے انہوں نے کم از کم 6 مہینے تے ڈیفالٹ نہیں کر دے. ٹھیک ہے, تو 6 مہینے چ بڑا کچھ اللہ کر دے گا. بالکل ٹھیک. تو اب باقی عام عوام کے لیے جو میں سمجھتا ہوں اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی میں تعریف نہ کروں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے. مریم نواز جس طرح سے پروجیکٹس لے کے آ رہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, سیر و صحت کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں وہ علاج معالجے کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن میں مریم نواز کی کام کرنے کی دیکھ رہا ہوں, جس طرح سے اس کی رفتار ہے, اگر یہ گورنمنٹ اپنا ٹینور پورا کر جاتی ہے تو یقیناً پاکستان جو ہے مکمل طور پہ اگر سیٹسفیکشن ہمیں نہیں بھی ہوتی تو 70-80% یہ ٹارگٹ اپنے اچیو کر جائیں گے. اچھا اس میں نا ایک چیز میں تھوڑی سی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کل کراچی میں جو تاجر اور صنعت کار برادری اس کے نمائندوں سے آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی,
اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ گفتگو کی جو لیڈر ہیں اس کمیونٹی کے دونوں کے، انہوں نے کہا جی اگلے 6 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر آپ کو تبدیلیاں، پازیٹیو تبدیلیاں نظر آئیں گی، حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے بعد تیزی کے ساتھ ہوں گے. یہ انہوں نے ایک امید دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس برادری کے جن کی وجہ سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے ان کے کیا ویوز ہیں اس حوالے سے، وہ تو بڑے ہوپ فل ہیں، اور ہمیں بھی ہونا چاہیے اس میں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ چیزیں بھی ایڈ کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن کی احتجاجی سیاست کی وجہ سے اس وقت جب چائنا کا پریزیڈنٹ آنا تھا، ہاں 1 سال 2014 کی سی بات پیک ڈیلے ہوا، بالکل ٹھیک بات. اب شنگھائی تعاون کانفرنس آ رہی ہے، ہاں اس میں یہ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. آپ نے سوال کیا تھا نا یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک. اصل میں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. میں نے تو کبھی نواز شریف کی زبان سے یہ نہیں سنا جلاؤ مارو گرا دو الٹا دیں گے، فلانے کو لٹکا دو تو فلانے کو اٹھا لو. میں نے کبھی ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخی بکس میں یا اس کی کتاب میں یا اس کی بیٹی کی زبان سے نہیں سنا. نہیں بالکل وہ پاکستان، ریاست پاکستان کے حق میں بات کرتے سنا. میں نے کسی اور سیاستدان کو پاکستان کی اس طرح سے کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں، جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے میں نے اور کسی سیاستدان کو یہ کہتے نہیں سنا جب بھی اس کی گورنمنٹ چاہے مارشاء اللہ لگ جائے کہ آئی ایم ایف قرضہ نہ دے، ہم واپس نہیں کریں گے، ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجا جائے، سول نافرمانی ہوگی، ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے لوگوں کو یہ کسی کا کمال نہیں ہے. ویسے امجد صاحب میں آپ کو بتاؤں، میرا، آپ کا، شہباز شریف کا، نواز شریف کا، اسٹیبلشمنٹ کا، کسی کا کمال نہیں ہے. جس طرح کی پلاننگ جنرل فیض اور باجوہ اور بانی پی ٹی آئی کر کے آئے تھے نا، ان کی پلاننگ کو بریک اللہ نے کیا. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ظلم جب بڑھ جاتا ہے نا تو ایک پلاننگ ہماری ہوتی ہے، ایک اللہ کی ہوتی ہے. جو اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، اور پاکستان کے حق میں اللہ کی پلاننگ تھی. اچھا ابھی آپ نے ایک فکرہ بولا کہ جی اگر یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کر گئی، ہمیں کیوں شک ہے کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا نہیں کرے گی؟ اصل میں جس کو کہتے ہیں نا کمپلیکسز ہم میں آگے ہوئے ہیں من حیث القوم. ہم ماضی کو دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، تجربے کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ماضی کے ایکسپیرینسز یہ ہیں کہ اگر 2018 میں 2017 میں نواز شریف کو نااہل نہ کیا جاتا تو آج واقعتاً ہم سروائیول کی جنگ نہ لڑ رہے ہوتے، صحیح، ہم رائز کر رہے ہوتے. تو اب ہم سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر سروائیول کی جنگ کے دوران اسٹیبلشمنٹ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، بانی پی ٹی آئی کا کوئی ہواری باہر سے کوئی اس طرح سفارش تگڑی آ جاتی ہے، دوسرے لفظوں میں یہ تو کہنا اگر چاہیے گورنمنٹ بریک ہو جاتی ہے تو خدا نخواستہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آنی ہوتی تو اب تک آ چکی ہوتی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ہوں اور اس پریشر کو برداشت کیا ہو، فیس کیا ہو. ابھی سب تک نے تو کیا ہے، کیا نا، یہ آپ کی بات درست ہے. تو یہ ابھی تک تو 100% کیا ہے. ہاں تو یعنی یہ آج کی تاریخ تک ہاں کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف کی جو سپیچ ہے نا اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ ہم نے اس پریشر کو فیس کر لیا. اور مجھے لگتا ہے کہ امجد صاحب آپ کو بھی، آپ سینئر صحافی ہیں، آپ کو بھی اس بات کا ادراک ہے، میں بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہو کہ ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، جاؤ سانو ڈیفالٹ کرنا جتے کر لو، ٹھیک بات. اسی دیکھ لیں گے اسی کس طرح سروائیو کرنا ہے، پھر اسی اپنی کنڈیشن سے سروائیو کریں گے. بہت شکریہ شمشید صاحب آپ کا، اور آپ نے بڑی زبردست، اور میں کہتا ہوں کہ جی بڑی امید افزا باتیں کی، اور یقیناً یہ ہمارے لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ایک امید کی کرن اس میں نظر آتی ہے. تو ناظرین آپ نے سنا کہ شمشید صاحب کیا کہتے ہیں. میں ایک بات صرف جاتے جاتے کہوں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اور سب کی محنت سے، حکومت کی محنت سے، اسٹیبلشمنٹ کی محنت سے، عوام کی محنت سے ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. اب آنے والا وقت ہمارے لیے اچھا ہے، اور اسی کی امید بھی کی جا رہی ہے. آنے والے وقت میں عوام کو دینا اب حکومت کی ذمہ داری ہے. عوام کو مہنگائی کے چکر سے نجات دلائے، عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے، عوام کے لیے یہاں پہ صنعت کاری ہونی چاہیے، یہاں پہ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ کرے.
یہ سب کچھ کرنا اب حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اسی میں حکومت کی سروائیول بھی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا، اگر کہیں کوئی سستی کوتاہی ہمیں نظر آئی تو اس کا خمیازہ حکومت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔